जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज मंडे का दिन है और मंडे के दिन मैं आपको बताती हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स कि अपनी जल्द स्किन, आँखों और हर जो भी आपकी जो स्किन के या बालों के प्रॉब्लम हैं उनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। आज बात करेंगे हम आँखों की हिफाजत पर, क्योंकि अक्सर औकात ख़वातीन अपने चेहरे और जल्द की फ़िक्र में तो मुब्तला रहती हैं, लेकिन अपनी आँखों की हिफाजत पर तवज्जो नहीं देती। आँखों की हिफाजत के भी चंद अहम तरीके हैं जिनको आजमा कर अपनी आँखों की ना सिर्फ आप हिफाजत कर सकती हैं, बल्कि आपकी जो देखने की जो आपकी सेहत है आँखों की, वो भी बेहतर हो सकती है। मुताला करते वक्त सबसे पहले तो बात यह है कि गर्दन को मेज़ की तरफ नहीं झुकाएं और तेज़ धूप में ये चंद अहम बातें हैं जो कि बेसिक बातें हैं, इनको हम आंखों की हिफाजत के लिए कह सकते हैं कि जब आप धूप में जाएं तो सन ग्लासेस लगाए बगैर आप बाहर ना जाएं। रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में विटामिन ए ज़रूर शामिल करें। गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आँखों की खूबसूरती के लिए रात को अगर आप चाहें तो सोते वक्त शहद और कैस्टर ऑयल मिलाकर पलकों पर लगाएं। पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। और आँखों में अगर आप आँखों के अगर चंद जो ड्रॉप्स हैं जिसे कहते हैं अर्के गुलाब के ड्रॉप्स हैं, अगर आप वो प्योर जो होता है अगर उसके डालें तो भी आपकी आंखें जो हैं उसमें से जो उनकी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो अगर आपको किसी भी फार्मेसी से काउंटर पे डिहाइड्रेशन आंखें हो चुकी होती हैं उनको मॉइस्चराइज़ करने के लिए, उनको हाइड्रेट करने के लिए आपको ड्रॉप्स मिल जाते हैं। वो भी वक्तन फ़वक्तन अपनी आँखों में डाल लेने चाहिए ताकि आपकी आँखें जो हैं उनके जो आपको प्रॉब्लम ना पेश करें पढ़ने में, देखने में। ख़ासतौर पर आजकल के ज़माने में जो ज़माना चूँकि बहुत तरक्की कर चुका है, हर चीज़ जो है वो आपको स्क्रीन पर देखनी पड़ती है। लैपटॉप ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, टैब्स ले लीजिए, सब चीज़ें जो हैं आपका सब डेटा जो है वो इसी पे महफूज होता है और आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है इसके ऊपर आंखें जमाए रहने की। इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत जो है वो पुराने वक्तों की निस्बत अब करने में जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी आँखों की हिफाजत करें। आँखों के गिर्द स्याह हल्के भी पड़ जाते हैं, इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। कुछ देर तक रात को जागते रहने की वजह से, मसलसल जो है स्क्रीन पर अपनी आँखें रखने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से भी आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। इसके इलाज के लिए बहुत सारे जो हैं वो टोटके भी शामिल होते रहते हैं और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि गर्मियों में अगर आप आँखों की चमक के लिए अपने एक आँखों के स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए आप पपीता जो है, पपीता आराम से मिल जाता है, उसको यहाँ पर तो बहुत सारी शॉप से मिलता है। पपीता लेकर 1 पाव और 1 पाव केला लेकर और 1 पाव अमरूद, तीनों को मिलाकर जो है रोज़ाना अपने दोपहर के खाने में इसको शामिल कर लीजिए। इसको शामिल फ्रूट सैलड का इसको रूप दीजिए और फिर उसके बाद इसको अपने खाने में शामिल कर लें और इस तरह आपके आँखों के गिर्द पड़े हुए हल्के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गर्मी के इस मौसम में आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए खीरे के टुकड़े जो हैं वो भी अगर आप अपनी आँखों पर रखें तो आँखों को ठंडक का एहसास होगा और आपकी आंखों की चमक और तरोताज़गी जो है वो भी बरकरार रहेगी। अगर आंखों में चुभन होती है और जलन होती है तो आपको फ़ौरन आंखों के डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जो है वो किसी भी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है और आपको चाहिए कि फ़ौरन अपने आंखों के डॉक्टर से जो है वो अपना इलाज करवाएं। और अगर आपको आंखें सुर्ख महसूस हो रही हैं, बिनाई कमज़ोर होती हुई महसूस होने लगी तो बिल्कुल भी देर ना करें, किसी भी माहिर चश्म से जो है वो अपनी आँखों का इलाज करवाइए। और अपनी अगर आपको ग्लासेस की ज़रूरत है, ऐनक की ज़रूरत है, तो वो उससे भी आप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, बल्कि अपनी आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो आपको प्रिस्क्राइब किया है आपके डॉक्टर ने उसको फ़ौरन इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप आंखों को धोएं, लेकिन धोने का भी एक तरीका है कि आप उसको मसले नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि आंखों का जो एरिया होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, स्पेशली जो आंखों के नीचे वाला स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। आपको उसको बहुत जेंटली जो है उसको हैंडल करना चाहिए। और गर्दो गुबार से बचाने के लिए, जहाँ पे सन ग्लासेस जो हैं वो धूप से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे आपको गर्दो गुबार से भी किसी हद तक जो है वो मदद देते हैं बचने की। और बहुत पतली और नाजुक जल्द जो कि आंखों के गिर्द होती है, अच्छी से अच्छी क्रीम इस्तेमाल कीजिए। आजकल बेहतर से बेहतरीन क्रीम जो है आई क्रीम, वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन ये वो आंखों की जल्द के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आंखों के जो झुर्रियाँ पाई जाती हैं उसको भी ख़त्म करने में मदद देती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वो क्रीम जो है वो रात को सोने से पहले जो है अपने आंखों पर ज़रूर लगा लें। और ऐसी ख़वातीन को क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जिनकी चेहरे की जल्द जो है वो खुश्क है और उम्र जो है वो 40 बरस से ज़्यादा हो जाए, तो क्योंकि टेंडेंसी जो है झुर्रियों के पड़ने की, स्किन के ड्राई होने की वो बढ़ जाती है। और आंखों को मस्कारा जब आप लगाने लगें तो आप ख्याल रखें कि आंखें आपकी पूरी तरह से खुली रहें और आप वो जो मस्कारा है वो आपकी आंखों में ना जाने पाए।
یہ کچھ ایسی ٹپس تھے جو آپ کو آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں نے بتایا. اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی اپنی آنکھوں میں جو ہے وہ جلن محسوس ہو, چبھن محسوس ہو, تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. آنکھوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ورزشیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ اس کو ضرور اس کو خیال رکھیں. آپ یہ کر سکتے ہیں ورزش کرنے کے لیے کہ اپنی ہتھیلی کو پیالے کی شکل بنائیں اور آنکھیں بند کر کے ہتھیلی پہ اپنی جیسے کوئی سٹینڈ ہوتا ہے اس پہ اپنا چہرہ جو رکھ دیں, اور پھر اس کے بعد آنکھوں کو کھولیں اور ہتھیلی کے اندر چھائے ہوئے اندھیرے کو جو ہے وہ دیکھیں. اس عمل سے آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا. اور اگر پڑھتے ہوئے بھی لکھتے ہوئے بھی تھوڑی سی دیر کے بعد چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سکون حاصل کریں. بار بار پلکیں جھپکنا بھی آنکھوں کے لیے ایک بہترین ورزش ہے. یہ بھی کوشش کیجئے کہ بار بار پلکیں جھپکیں تاکہ آپ کی جو اندر جو آنکھوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی اس طرح پیدا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھیں خشک ہونے سے جو ہے وہ بچ جاتی ہیں. اور یہ تو بات جیسے باقی چیزوں کی صحت کے لیے ضروری ہے, اسی طرح آنکھوں کی صحت اور تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اعصابی دباؤ سے بچیے, اسٹریس سے بچنے کی کوشش کیجیے. ظاہر ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, لیکن کوشش کیجیے کہ یہ ورزشیں کر کے اور دوسری جسمانی ورزشیں کر کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے دماغ کو آپ بہتر حالت میں رکھ سکیں. ناظرین, یہ آنکھوں کی حفاظت کے کچھ ٹپس ہیں جو میں نے اپنی خدمت میں پیش کیے. اور اب ہمارا اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ, جس پہ ہم آج کل ہونے والے حالات جو دنیا میں جا رہے ہیں جس طرح سے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور جی علی بھائی, ہمارا آج عالمی جائزہ میں ہم نیوز جو ہے آپ کو ایک بہت اہم سی جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ترکی میں جو ہے وہ امریکی لڑاکا طیاروں کی جو تعیناتی کی تصدیق کر دی گئی ہے نیٹو نے. یہ کیا خبر ہے, کیا اس کی حقیقت ہے, کیا اس کے پیچھے راز کہہ سکتے ہیں ہم جس کو؟ دیکھیں, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. بیسیکلی جب بھی خبر کی بات ہوتی ہے تو ایک تو خبر ہوتی ہے اور خبر کے پیچھے اصل خبر کیا ہوتی ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے جی. اور اسی اصل خبر کا جو سامنے والی خبر ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ نیوز ایجنسیز کرتی ہیں. خبر ایک ہوتی ہے مگر وہ مختلف نشریاتی اداروں سے, مختلف پرنٹ میڈیا سے جب وہ گزرتی ہے تو اس کے خد و خال چینج ہو جاتے ہیں. وہ سب اس کو اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اس کا اپنے حساب سے اس کو نشر کرتے ہیں, یعنی اس خبر میں سے اس کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. اب بعض جگہ وہ کسی کے نقصان میں جاری ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ایسا کرتے ہیں کہ اس سے ان کے نقصان میں کمی آئے اور دشمن کے اوپر روب پڑے یا اس سے ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے. تو بیسکلی اس کا نیوز ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس خبر کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں یہ ہے کہ فرانس پریس کے رپورٹ کے مطابق نیٹو میں امریکی نمائندے نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ امریکہ نے اتوار کو جنوبی ترکی میں واقع اپنے اڈے میں داعش دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے لیے جو ہے وہ اپنے 6 F-16 لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں. ترک حکومت کے ذریعے نے بھی ان 6 امریکی لڑاکا طیاروں کے پہنچنے کی تصدیق کی ہے اور اعلان بھی کیا ہے کہ یہ طیارے اٹلی کے اوینو ایئرپورٹ سے ترکی پہنچے ہیں. امریکہ نے داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ ترکی کے ساتھ معاہدے کے تحت اپنے لڑاکا طیارے فوجی اڈے پر تعینات کیے ہیں. امریکہ داعش پر حملوں کے لیے اب تک انہیں استعمال کرتا تھا اور ان لڑاکا طیارے جو ہیں وہ اردن اور کویت کے فوجی اڈوں سے داعش پر حملہ آور ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. ترکی نے گزشتہ ہفتوں تک داعش مخالف اتحادی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیا تھا, لیکن 20 جولائی کو جنوبی ترکی کے شہر زیورچ میں ہونے والے دہشت گردانہ جو دھماکہ تھا اس میں صورتحال بدل گئی اور انخلا کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی. واضح رہے کہ جنوبی ترکی کے شہر زیورچ میں ہونے والے بم دھماکے میں جو ہے وہ 32 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ اس بم دھماکے کی ذمہ داری داعش گروہ نے قبول کی. اب آپ دیکھیں سامنے سے یہ وہی ترکی ہے جس نے کہ داعش کو پالا ہے. یہ داعش کی ماں ہے. داعش کی جو چند مائیں ہیں اس میں ترکی اس کی بہت واضح جڑ ہے, یعنی اس کی ماں ہے. انہوں نے اپنے بعض علاقوں میں ان کے کیمپنگ کیے اور وہاں سے 10 ہزار لوگوں کو, جب سب سے پہلے جیش الحر کے نام سے, جب داعش کا وجود نہیں تھا, جیش الحر یعنی ایک سیرین آرمی کے مقابلے میں فری سیرین آرمی, عربی میں حر کو آزاد کو حر کہتے ہیں, تو فری سیرین آرمی یعنی جیش الحر آزاد لشکر, فری سیرین آرمی انہوں نے داخل کی تاکہ وہ سیریا کو ٹیک اوور کر لیں سیرین آرمی ہی کے نام سے. اس میں وہ ناکام رہے. ان کی جتنی بھی ایلیٹ کلاس تھی وہ ساری ماری گئی. وہاں سے پھر لبنان سے حزب اللہ انٹر ہو گئی,
اور وہاں پر گھمسان کی جنگ ہوئی، سب نے دیکھا، 2-2.5 سال اس میں وہ سب صاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ISIS کا نام ابھرنا شروع ہوا، اس پہ کام حالانکہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا، مگر پھر ایک داعش اور خوف، پھر انہوں نے پنجرے بنائے، لوگوں کے سر کاٹے، زندہ جلایا، جو ہے وہ ٹاورز پہ سے پھینکا گیا، ایک ہیبت پوری دنیا میں۔ القاعدہ، طالبان کی جگہ ISIS نے اس نام کو ٹیک اوور کر لیا، دہشت کی علامت بن گئی۔ پھر عراق میں داخل ہوئے، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہاں پر جو ہے وہ تعینات کیے ہیں اڈے، اپنے اس فوجی اڈے کے اوپر جہاز، جو کہ ترکی کی حمایت میں داعش پر حملہ آور ہوں گے، کتنی مذاق خیز بات ہے۔ بالکل ترکی وہ جس نے پہلے دن سے نام اسلام کا لے کے اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھوپا اور داعش کو وجود میں لائے، جنہوں نے ایک گولی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف نہیں چلائی، تمام مسلمانوں کے گلے کاٹے، ان کی عورتوں کو زنجیروں سے باندھ کر نیلام کیا اور لوگوں کو زندہ زمین میں درگور کیا، ٹاوروں کے اوپر سے لوگوں کو پھینکا گیا، پورے محلے اور بستیاں اجاڑیں۔ اس کے خلاف داعش، امریکہ کے جہاز آ رہے ہیں، تو امریکہ کو مسلمانوں سے اتنی ہمدردی ہو گئی ہے کہ انہوں نے جہاز بھیجے ہیں جو کہ داعش سے لڑیں گے۔ یعنی داعش جہاں کمزور ہو رہی ہے، اصل خبر یہ ہے کہ ان کو اسلحہ پھینکا جائے گا۔ جہاں پر داعش کمزور ہو گئی ہے وہاں پر ان کو امداد دی جائے گی۔ ان 6 F-16 طیاروں سے بڑے پائلٹ تصویریں آ چکی ہیں کہ یہ وہاں پر بم کے بجائے پورے پائلٹ گراتے رہیں۔ عراق میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ داعش جہاں پر وجود کھو رہی ہے اپنا، وہاں اسلحہ گرایا جائے گا۔ یہ 6 جہاز اس میں حصہ لیں گے، اور غلطی سے جو بم مارے جائیں گے وہ جو ہے وہ سول آبادی پہ مارے جائیں گے، تاکہ 200 لوگ، 250 لوگ، 50 60 لوگ، رہائشی لوگ، مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا کیا جائے، داعش کو امداد دی جائے۔ یہ کریں گے۔ اچھا، اب اچانک خبر میں جب انقرہ کی جو ہے وہ تبدیلی، جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ کوئی مذاق ہے؟ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، مطلب کہ ابھی جو ہے وہ ٹیم توڑ دی کہ بھائی تو ہماری ٹیم میں آ جاؤ، ہم تمہاری ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے؟ یہ سالوں پہ محیط اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، مگر جو فوجی مشنز ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں ISI کے مشنز ہوتے ہیں، وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ فوجیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کا کام، وہ دشمن پہ نگاہ مرکوز رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹریٹجی چینج کر لی۔ مزہ کا خیز بات ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ کوئی اسٹریٹجی چینج نہیں کی، چونکہ داعش بدنام ہو گئی، داعش کو اون کرنے والا کوئی نہیں رہا، اس کو کوئی اون نہیں کر رہا، سیاسی یتیم ہو گئے وہ۔ سعودیہ جس نے اس کے لیے ساری مالی معاونت کی، جیلیں خالی کر دی، سارے لوگ اس کے اندر بھیج دیے، جہاد النکاح کے فتوے دلوائے، اسلام کے چہرے کو ایسا مسخ کیا، مطلب کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے وہ کہے کہ جہاد النکاح کر رہی ہے، جا کے مجاہدین کی بیویاں بن رہی ہیں۔ ڈسون کیوں کر دیا سعودی عرب نے؟ اس لیے کہ بدنام ہو گئے نا۔ اب یزید کو کوئی اون کرے گا سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے جن کے شناختی کارڈوں میں ان کی ولدیت بھی، لیکن پہلے اسلام کو دودھ پلانا اور پھر اس کے بعد تیار کر دیا نا، مسلمانوں کو کھانے کے لیے تیار کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہمارا واسطہ نہیں، ایک دھماکہ ترکی میں ہو گیا اور ریاض میں لڑائی ہو گئی داعش سے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، دہشت گرد ہیں، ہمارے بھی خلاف ہیں۔ نہ وہ ترکی کے خلاف ہیں، نہ وہ سعودیہ کے خلاف ہیں، یہ آج بھی ان کو دودھ پلا رہے ہیں۔ صرف ڈرامہ یہ کرنا، چونکہ وہ بدنام، یزید کی طرح بدنام ہو گئے نا، اب اون نہیں کرتا کوئی۔ یزید کو کوئی کیوں نہیں اون کرتا؟ پوری بنو امیہ کو اون کر لیتے ہیں، اس کے باپ کو اون کریں گے، اس کے دادا کو اون کریں گے، یزید کو اون نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کا سورج غروب کر دیا گیا ایک دن میں۔ حضرت ابا عبداللہ نے اس کے سورج کو غروب کر دیا، عصر تک، عصر عاشورہ اس کا سورج غروب کر دیا۔ اب اس کو وہ سیاسی یتیم ہو گیا، اب جدھر جاتا ہے اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، کوئی بچے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں۔ یہ معاملہ داعش کے ساتھ ہوا، سیاسی یتیم ہو گیا۔ تو یہ جو آپ خبر کی بات کر رہے ہیں، اس کا اصل خبر جو اس کا مغز ہے اندر، وہ اس کا یہ ہے کہ اب کیا کریں، ہم نے جو گروہ بنایا تھا کمزور پڑ رہا ہے، تو اس سے لڑائی کے بہانے سے ان کو اسلحہ پھینکتے ہیں تاکہ ان میں قوت آئے، وہ کچھ وہاں جم سکے دوبارہ سے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں کردوں کے اوپر ترکی چڑھ جاتا ہے، کیوں کہ کرد جو ہے وہ داعش سے لڑ رہے تھے بہت اچھا، انہوں نے کوبانی کو خالی بھی کرایا، مارا بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
تو اب آپ کو وہاں کردوں کا ساتھ دینا چاہیے. وہاں ترکی جو سلطنت عثمانیہ کا علم بردار بنتا ہے اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ان فیوچر سعودیہ کے بعد خواب دیکھ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ سب سے بڑا وہاں کا حاکم بن جاؤں گا مسلمانوں کا, اس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ جہاں کرد لڑے ہیں ان کی عورتیں لڑی ہیں بالکل ان دہشت گردوں سے, وہاں پر وہ اس نے کردوں پہ حملہ کیا, کردوں کے اوپر اس نے جو ہے وہ بمباری سٹارٹ کر دی. خالی وہیں پر نہیں, عراق کے کردوں کے اوپر بھی, عراق سے بھی معاملات اس کی ٹھن گئی کہ آپ ہمارے ایریے میں آ کے کارروائی نہ کریں, ہمارے معاملات کو جو برزانی کے ساتھ ہیں وہ معاملات کو ہمیں ڈیل کرنے دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ مطلب خبر سامنے سے ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ اسٹریٹجی چینج ہو گئی. اسٹریٹجی چینج نہیں ہوئی ہے, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. دیکھیں دو پیرل قوتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں, جیسے ہم نے اپنے کچھ پروگرام پہلے بھی ان چیزوں کا ذکر کیا کہ دو گھوڑوں کی دوڑ ہے. یہ دو گھوڑوں کی دوڑ ہے, ایک سفیانی تینت رکھتا ہے, ایک آل محمد کے ماننے والے خراسانی تینت رکھتے ہیں. دو گھوڑوں کی دوڑ ہے, ایک طرف باطل ہے, سارا باطل ہے, اور ایک طرف حق ہے. آپ دیکھیں جو عراق سے خبر آ رہی ہے, جو اتنی بڑی خبر ہے, اس کے اوپر بھی آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کے اوپر باقاعدہ عراق سے کسی کو لے کے اس کے اوپر بات کریں گے. تو ابھی جو میں بالکل سرسری اس کو بتاؤں, دیکھیں میں نے جیسے ادھر بات کی کہ وہ ایک دم توڑتی ہوئی داعش کو سہارا دینے کے لیے پھر پہنچے ہیں, سامنے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اسٹریٹجی چینج کر لی, ہم پہ اٹیک کر دیا, ہم ان کو پکڑ لے. بھائی پکڑ کہاں رہے ہو, وہ جو کیمپ کھولے ہوئے وہ تو بند نہیں ہو رہے. امریکہ سے ایگریمنٹ 5-5 سال کے ہوئے ہوئے کہ ہم ہر اتنے مہینے کے بعد 10,000 دہشت گرد تیار کر کے سیریا میں بھیجتے رہیں گے. کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ سب دنیا جانتی ہے, لوگ نیوز پڑھتے ہیں, لوگ خبر کے اندر کی خبر ڈھونڈ نکالتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو عراق سے خبر آ رہی ہے, آپ دیکھیں ادھر دوسرا کام ہو رہا ہے, جہاں یہ ایک حق کے لشکروں کو دبا رہے ہیں, وہاں خدا ان کو وسعت بھی دے رہا ہے, قوت فراہم کر رہا ہے. اس نے وعدہ کیا کہ میں مستضعفین کو جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو قوت فراہم کروں گا. آپ دیکھیں عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے اتوار کے دن اعلان کیا کہ دیگر ملکوں میں عراق کے 7 سفیروں کی برطرفی اور متعدد ڈائریکٹروں کو قبل از وقت ریٹائرڈ کرنا اس وزارت خارجہ کے ایک ضروری اقدام تھا. قابل ذکر یہ ہے کہ عراق کے وزیر اعظم جناب حیدر العبادی نے عوامی درخواستوں پر اور مراجع کرام کی ہدایتوں کے پیش نظر اصلاحاتی منصوبے کا اعلان کیا. انہوں نے اس سلسلے میں پہلے اقدام کے طور پر نائب صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں کا خاتمہ کیا. اصحاب الحق کے نام کی عراق کی تنظیم کے سینئر رکن مہدی الحسینی نے وزیر اعظم کی اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ ایک مالی بدعنوانی کے خلاف بہترین ٹھوس اقدام ہے, اور بلکہ اس سے دہشت گردی کے خلاف اتحاد کو بھی تقویت ملے گی. اور خالی یہی نہیں, صدر تحریک کے سربراہ سید مقتدی نے بھی حیدر العبادی کے اس اقدام کو سراہا. آپ دیکھیں کہ دھیرے دھیرے کام ادھر بھی ہو رہا ہے. وہاں جا کے ابھی کچھ عرصے پہلے دیکھیں تو ان کا ڈکٹیٹر صدام بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کس طرح سے وہاں پر لاکھوں لوگوں کو زندہ, ان کی باقیات اب نکالی گئی ہیں, ہڈیاں ہو گئیں, ان کو دفنا دیا گیا. مگر ایک دم خدا نے مستضعفین کو طاقت دینا شروع کی. خدا میں وہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے اس کا کہ جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے میں ان کو طاقت دوں گا. آپ دیکھیں کہ یہ وہی عراق ہے جہاں پر اب دوبارہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی حکومت ہے. اور یہ جو میں نے خبر اس لیے شیئر کی ہے, یہ اس سے بہت زیادہ مضبوطی ابھی آئے گی حکومت میں. مطلب یہ وہی ابراہیم الجعفری ہیں جن سے زبردستی جو ہے پریشر ڈال کے ان سے وزیر اعظم کا عہدہ لے لیا گیا تھا. اچھا, ابراہیم الجعفری جو شروع میں آئے ہیں, پھر اس کے بعد طارق الہاشمی کو قطر بھاگ گئے پوری عراق کے ساتھ خیانت کر کے. وہ وہاں پر بیٹھ کے القاعدہ کے لیے کام کر رہے تھے, بغداد میں بم دھماکوں کے لیے داعش کو پلان کر رہے تھے, وہ بھاگ گئے وہاں سے, وہ سب چلے گئے. پھر یہ ہوا کہ جی سنی اتحاد ہے. سنی اتحاد تو اصل سنی اتحاد آج ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ خارجی اتحاد تھا. نام اس نے سنی اتحاد کا لیا ہوا تھا, خوارج تھے اور وہ سنی بن کے کام کر رہے تھے اور داعش کو پلان کر رہے تھے, القاعدہ کو. اور وہاں پر ایمن الزواہری کا ایک بیان جاتا تو بم دھماکے ہوتے تھے. آج صورتحال یکسر چینج ہوئی ہوئی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ آئے دن, ہر دن کوئی لمحہ نہیں گزرتا کہ اس اتحاد کے اندر تقویت آ رہی ہے. جو آپ کا ایک بہت بڑی رضاکار گروہ ہے حشد الشعبی, حشد الشعبی کے اندر صدر تحریک جو ہے اور مختلف جو کتائب ہیں, جو مختلف بریگیڈز ہیں, وہ اس کے اندر ضم ہوئی ہیں. اور یہ آیت اللہ سید سیستانی کا کارنامہ ہے, یہ تاریخ ساز کارنامہ ہے سید سیستانی کا, جو انہوں نے ایک ایسے وقت میں فتویٰ صادر کیا.
اگر وہ اس وقت فتویٰ صادر نہ کرتے تو 6 گھنٹے یا 2 گھنٹے رہ گئے تھے کہ وہ بغداد کی سرحد تک داعش پہنچ جاتی اور وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوتا، کیونکہ بغداد کیپٹل ہے، وہ تباہ برباد ہو جاتا، عراق تباہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ سید سیستانی نے اس وقت فتویٰ دیا اور مرجعیت کی طاقت کو دکھایا، صرف ایک قلم کو حرکت دی، اس سے حشد شعبی وجود میں آیا اور وہ لاکھوں لوگ پورے عراق کے طول و عرض سے جمع ہوئے، اور انہوں نے موصل میں جا کے مارا ان کو، نہ کہ یہ ہمارے قریب آتے ہیں بغداد میں، وہ موصل پہ حملہ آور ہوئے، اور اس سے وہاں پر بھی جو ہے وہ جو زیارت گاہیں تباہ ہو چکی تھیں باقی محفوظ ہوئیں۔ سامرہ محفوظ ہوا، سامرہ میں ان کا گڑھ تھا، وہاں پر ان کو مارا گیا، ان کے ہزاروں لوگوں کو تحقیق کیا، یہ بھاگے۔ اب اصل مسئلہ صرف یہ ہے، یہ 2 گھوڑوں کی دوڑ ہے، بالکل، ایک خوارج ہیں اور ان کے ساتھ تمام باطل قوتیں ہیں۔ امریکہ کو بڑی ہمدردی ہو گئی، معاملہ یہ ہے سارا۔ ہم نے دیکھنا ہوگا خبر کے اندر کیا خبر ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے جی، بہت تفصیلی جائزہ لیا ہم نے کچھ خبروں کا، اور کچھ حقائق جو تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو اپنے آج کے ٹاپک کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دی جائیں گی، اور پھر ہم جو ہمارے فورم پر ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے گی۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔